सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। शाफिया सोशल मीडिया का डिजिटल चैनल दर्द, उसके वीलॉग का ये सेशन है। मेरे पास आज जो सवालात हैं वो 29 फरवरी के हैं कुछ, और बकिया तमाम सवालात जो है वो 1 मार्च 2024 के हैं। कुछ 29 फरवरी के जो सवालात हैं उनके जवाबात पिछले वीलॉग में मैं दे चुका हूं, जो एक आध रह गया था वो आज के इस वीलॉग में शामिल कर लिया है, और बकिया तमाम सवालात जो है वो 1 मार्च के हैं। वो तमाम हज़रात जिनको उनके सवालात के जवाबात आज के वीलॉग में मिल जाएं वो तो ठीक है, और जिनको ना मिले वो परेशान नहीं हों। वो तलाश चैनल की कम्युनिटी पर जाएँ, जहाँ पे उन्होंने सवाल को पेस्ट किया था वहीं पे आपको रिप्लाई की सूरत में आपके सवाल का जवाब दे दिया गया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सवाल नंबर 1 है जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन। मैं सऊदीया में रहती हूँ, मुझे 20 से 22 साल की उम्र से हाई बीपी का मसला है, यानी हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। बहुत चेक करवाया लेकिन कोई वजह मालूम नहीं हुई। मेरी एक प्री मैच्योर बेटी भी है जो वफ़ात पा गई। इससे पहले एक बेटा जब 30 हफ्तों का हुआ तो उसके पूरे जिस्म पर नील बन गए, जो बाद में ठीक हो गए। बच्चा 25 दिन इमरजेंसी में रहा, फिर ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई और 15 दिन के बाद वो मेरा बेटा फौत हो गया। इसी तरह मेरा दूसरा बेटा 24 हफ्ते के बाद फौत हो गया। तब मेरी कंडीशन भी काफ़ी सीरियस हो गई थी। तीसरी दफ़ा तो मैं दौराने डिलीवरी यानी वेंटिलेटर पर रही। कोई कहता था कि 18 है, कोई कहता था बंदिश हो गई है, कुछ लोग कहते थे कि वारस ना होने के लिए जादू करवाया जा रहा है, यानी दुश्मन ये काम कर रहे हैं। वल्लाहु आलम हकीकत क्या है, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। मैं यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च कर रही थी कि आपके बयानात पर नज़र पड़ी। वो सुनने के बाद मैंने हर नमाज के बाद खिज़री अमल शुरू कर दिया है, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार भी शुरू किया है। इसके अलावा कोई अमल या वजीफ़ा नहीं किया। इससे पहले भी मैं कोई वजीफ़ा नहीं करती थी। प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैं क्या करूं। ये बंदिश है, जादू है या बीमारी है, जो भी है ख़त्म हो जाए और अल्लाह पाक मुझे नेक ज़िंदगी वाला सेहतमंद फ़र्जंद अता फ़रमाए। प्लीज़ इस मकसद के लिए मुझे कोई जमाली अमल बता दें। मेरे मायके में यानी मेरे जो मेका घर है उसमें एक खातून है जो जादू टूने, तवीज़ों और आमलों के चक्कर में ही रहती है। मेरी सास बहुत से वज़ाइफ करती है। मेरी नौकरी का भी मसला है। मैं सऊदीया में हूँ या तो नौकरी नहीं मिलती, अगर मिल जाए तो बग़ैर किसी वजह से ख़त्म हो जाती है। शादी से पहले अच्छी खासी नौकरी थी, वो भी ख़त्म हो गई। प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाएँ। ताहयात आपकी शुक्रगुजार होंगी। इंशाअल्लाह अपने तमाम मसाइल के हल के लिए आपसे ही रजू करूँगी। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। देखिए, आपने कहा है कि मैं यूट्यूब पे आपके बयानात सुनती हूँ। मुझे लगता है कि आपने मेरे बयानात सुने नहीं हैं, आपने मेरे बयानात देखे हैं। समझ आ गई? बयानात को देखना और बात है, बयानात को सुनना और बात है। अगर आपने बयानात सुने होते तो आप कभी भी परेशान ना होती। मैंने 20 बयानात रजत के ऊपर किए हैं और हर बयान भी कमोपेश हमारा उसी मौजू के गिर्द जो है वो घूमता है, क्योंकि हमारा जो मकसूद है वो उम्मत को इस बमर से निकालना है। अब आपके साथ 2 मसले हैं। ये जो आपने 10-11 लाइनें लिखी हैं इसके अंदर 2 मसले हैं। एक तो आपने कहा है कि हमारे ख़ानदान में एक खातून है जो तवीज़ दागा करती है, जादू करती है। इसका मतलब है कि जादू आपके ख़ानदान के अंदर भी है। वो जादू आपके ऊपर ना भी करे तो नहुसत से आप बच नहीं सकते। जैसे एक घर के अंदर एक बेनमाजी है तो उसकी नहुसत से आप बच नहीं सकते। आपके घर में एक बच्चा गालियां निकालता है, उन गालियों की नहुसत या आवाज़ से आप बच सकते हैं। इसी तरह जिस घर के अंदर ख़ानदान के अंदर एक जादूगर होता है तो उसकी नहुसत पूरे ख़ानदान पे आती है। इसी तरह एक ख़ानदान के अंदर कोई अल्लाह का वली होता है तो उसका असर जो है यानी नेक असर जो है वो सारे ख़ानदान के ऊपर आता है। ये फितरी बातें हैं। एक तो आपने बयान सुन के ये बात नहीं समझी, क्योंकि आपने बयान सुना ही नहीं है, आपने बयान देखे हैं। दूसरी बात यह है कि
اسی مضمون میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ 11ویں سطر کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ شادی سے پہلے میری اچھی خاصی نوکری تھی. تو اگر آپ نے بیانات سنے ہوتے دیکھے نہ ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ آپ کی ساس جب اتنے وظائف کرتی ہے تو کتنے بیانات کے اندر یہ میں نے بات سمجھائی ہے کہ ماں پاکستان میں کراچی میں بیٹھ کے وظائف کرے گی, بیٹی یو کے میں بیٹھ کے اجڑتی جائے گی, بیٹی کینیڈا میں بیٹھ کے اجڑتی جائے گی, اور ماں یہاں بیٹھ کے جولیاں اٹھا کے 2 فٹ لمبی تسبیحاں پکڑ کے دعائیں کرے گی, اور وہ بیچاری بھلے کے لیے کر رہی ہوگی لیکن اولاد کو کیا کرے گی, وہ لیرو لیر کر کے رکھ دے گی, اجاڑ کر رکھ دے گی. اب مجھے سناؤ, اب مجھے بتاؤ کہ یہ باتیں میں ہر بیان کے اندر کہتا ہوں کہ نہیں؟ پھر بات پکڑی گئی نا کہ آپ نے ماتھا ٹیکا ہے, بیانات دیکھے ہیں, بیانات سنے نہیں ہیں. ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے. یہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, اس میں بھی شامل ہوں. ہمارا مزاج نہیں ہے سمجھنے کا, سوچنے کا, سوچ و بچار کرنے کا, فکر کرنے کا. گورے کا انداز ہی اور ہے. وہ کوئی بات پکڑے گا وہ تحقیق میں لگ جائے گا, ہم کیا کریں گے, بیان سنا بھی ہے تو یوں کر کے آخر پہ جا کے سن لیں وہاں حضرت صاحب نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا, تو پھر اجڑنا تو ہے, پھر مزہ تو نہیں آئے گا, نہ ہمیں محنت کرنے کا نہ آپ کو. تو آپ نے اگر بیانات, اس طرح میں یہ بات اس لیے تفصیل کے ساتھ کی ہے کہ یہ مسئلہ ہر ایک کا کم و پیش. تو بیانات کو اللہ والو سنا کرو, دیکھا نہ کرو, اور وقت نکال کے مکمل بیان سنا کرو. کسی بیان میں آپ کو 2 فکرے مل جائیں گے, کسی بیان میں آپ کو 1 فکرہ مل جائے گا. انشاءاللہ آپ کا علم بھی بڑھے گا, آپ کی معلومات بھی بڑھے گی, اور کل آپ کے لیے بھی وہ باعث نفع ہوگا, علم نافع ہوگا, اور لوگوں کے لیے بھی آپ بھلا کر سکیں گے, لوگوں کے لیے بھی آپ کام آئیں گے. تو اب عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کے ساتھ 2 مسئلے ہیں, ایک جادو ہے اور ایک رجت ہے. جب جادو ہوگا تب بھی 18 ہوگا, ابارشن ہوں گی. جب رجت ہوگی تب بھی 18 ہوگا, ابارشن ہوگی, مس کیریج ہوں گے. اس لیے آپ 18 کی بھی مریضہ ہیں, آپ رجت کی بھی مریضہ ہیں, اور آپ جادو کی بھی مریضہ ہیں, چاہے آپ نے وظائف کیے ہیں چاہے آپ نے وظائف نہیں کیے. لیکن گلک یہ ہے کہ جو اعمال آپ نے شروع کیے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. جو اعمال کیے ہیں ان کو ڈٹ کر کرتے رہیں. اب 2 باتیں اگر توجہ کے ساتھ سن لیں. یہ معلوم کرنا کہ یہ جادو ہے یا رجت ہے یا نظر بد ہے, آپ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے آرزو, اس پہ جائیں. اس پہ ایک بیان اسی ہفتے کے اندر اپلوڈ ہوا ہے کہ میرے ہر کام میں رکاوٹ کیوں آتی ہے. وہ بیان توجہ کے ساتھ سنیں, اس میں جو میں نے طریقہ بتایا ہے وہ آپ اس کے ساتھ کریں گے تو آپ کے کام میں رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی. یعنی اولاد کے معاملے میں, نوکری کے معاملے میں, گھر بار کے معاملے میں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی. پھر اسی بیان کے اندر میں نے بتایا ہے کہ آپ نے ہمارا جو آفیشیل چینل ہے تلاش, اس پہ جائیں گے. روحانی لیبارٹری کے نام سے ایک عمل ہے, ایک میرا بیان ہے, وہ سنیں. وہ سننے کے بعد آپ تشخیص کریں کہ آیا مجھے ہے کیا, تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. جب آپ کو بالکل آپ کرسٹل کلیئر ہو جائیں گے, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا مسئلہ کیا ہے, تو پھر آپ اپنا علاج جو ہے وہ یقین کامل کے ساتھ کرتے رہیں. ہماری سب کی دعائیں ہیں جو سن رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. باقی جو آپ نے آخر پہ یہ کہا ہے کہ میں آپ ہی سے سارے معاملات کے لیے, مسائل کے لیے رہنمائی لیتی رہوں گی, آپ سے ہی رجوع کروں گی, تو بھائی یہ آپ کا ہمارے پہ احسان ہے. ہم ہے ہی اسی پیدا ہی اس کام سے ہوئے ہیں, نوکر ہیں. اچھا ایک دیکھیں سٹائل, دیکھیں بات کرنے کا انداز دیکھیں. ایک میرے سے کام لینا ہے, تو دوسرا مجھے احسان جتلایا جا رہا ہے کہ میں تواڈے علاوہ رسالہ نہیں پڑھاں گی. بی بی تو پڑھ کے دیکھ لے, میں آپ کے علاوہ کسی اور سے رہنمائی نہیں لوں گی. بی بی تو لے کے دیکھ لے. ایک ہمارے سے نفع اٹھانا ہے اور ساتھ میں جتلایا بھی جا رہا ہے. بڑے ہیں لیکن میں آپ سے لوں گی. باقی بڑی مہربانی ہے. جیوندے رہو تو بستے رہو. پاکستانی ہوئے تو ٹو نہ دے, پنجابی ہوئے تو ٹو نہ دے, مسلمان ہوئے تو ٹو نہ دے. کنج ہو سکتا ہے. جیوندے رہو. ہمیں یہ نہیں, ہمیں یہ کہ حضور کی امت ہے بس. سوال نمبر ہے جی 2. السلام علیکم حضرت صاحب, اللہ پاک آپ کو صحت والی, تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین. میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ سے کی گئی اپنی بے وفائی کا پتہ چل جائے کہ کس وقت اور کیا بے وفائی کی ہے, اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس بے وفائی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کہاں کہاں سامنے آ رہی ہے, تو ڈاکٹر صاحب تب اللہ پاک کو کیسے منائیں؟ اے اللہ میری توبہ, اللہ پاک کو منانا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو ہزاروں طریقے بتاؤں گا, آپ مجھے صرف ایک طریقہ بتا دیں کہ بندے کو کیسے منانا ہے. بندہ نہیں مانتا,
اللہ تو ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ تو سالوں سے ہمارا منتظر ہے کہ کب کہو اے اللہ میری توبہ تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں۔ میں کئی بار بیان کرتا ہوں، آپ بیان پھر وہی بات آ جائے کہ آپ بیان سنتے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے کہا کہ یا اللہ میں نے 20 سال تیری فرما برداری کر کے تیری مان کے زندگی گزاری ہے اور 20 سال میں نے تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ آج عمر ہو گئی ہے 40 سال، اگر میں واپس آنا چاہوں تو تو مجھے قبول کر لے گا؟ تو رب نے کیا آواز دی کہ تو نے 20 سال ہمارے سے نافرمانی کی ہے، بے وفائی کی ہے، تو 20 مرتبہ مزید بھی میرے سے تعلق جوڑ کے توڑ دے، ہم پھر بھی تیرے سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو ایک بار میرے در پہ آ کے کہہ دے اے اللہ میری توبہ، ہم پچھلے کا حساب نہیں کریں گے۔ تو اللہ کو منانا تو اتنا آسان ہے، میں آپ کو دیکھو طریقہ بتا بھی دیا ہے کہ کیسے منانا۔ اب آپ مجھے بتاؤ تو میرے کام بھی آئے، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ بندے کو کیسے منانا، بندہ نہیں مانتا، تو اس لیے آپ پریشان نہیں ہوں، بس اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑائیں۔ جب آپ چل کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اللہ اسی بات پہ وہ کریم ہے، راضی ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہی تو اللہ قرآن میں گلہ کرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تیرا رب اتنا کریم ہے، تو اس کو چھوڑ کے کس کے در پہ چلا گیا، تجھے کس بات نے دھوکہ دے دیا ہے؟ تو اس لیے اس بات کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، بس اپنی غلطیوں کا اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں اعتراف کر لیں۔ جب آپ اتنا ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ یہ غلطیاں بھی ہوئیں تو اللہ کے سامنے اعتراف کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ سونا جو ہے ایک پل میں، ایک پل بھی بڑا لفظ ہے، پل کے پل میں بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ تو ذات ہی ایسی ہے۔ کن لفظوں سے اسے منایا جائے یہ جی میں نے بتا دیا ہے، دعا کے کون سے الفاظ ہونے چاہیے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کریں یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ وہ راضی ہو جائے اور معافی مل جائے اور دوبارہ غلطی بھی سرزد نہ ہو، سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں خضری عمل میں بھی درود خضری پڑھتی ہوں، اس عمل سے غسل شفا بھی کرتی ہوں، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جاری رکھیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، درود شافیہ پڑھیں یا درود خضری پڑھیں، لیکن درود شافیہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمل کی جو شکل ہے وہ برقرار رہتی ہے، کیونکہ عمل کے اندر شرط یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ عمل ہے ویسے ہی کیا جائے، اگر اس میں رد و بدل کیا جائے تو پھر وہ جو اجازت نامہ میں نے دیا ہے وہ مؤثر نہیں رہ جاتا۔ اس لیے کوشش کیا کریں وہ تمام حضرات جو خضری عمل پڑھتے ہیں اس کے اندر درود شافیہ کبیر ہی پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین۔ جیسے میں نے بتایا ہے، جس طرح مجھے بتایا گیا میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ ایک سلسلہ برقرار ہے۔ جب میں اس میں رد و بدل کروں گا یا آپ کریں گے تو جو میں نے اجازت دی ہے پھر وہ اجازت مؤثر نہیں رہتی۔ لیکن اگر آپ کو نہیں آتا پڑھ لیتے، یہ گناہ والی بات نہیں ہے، یہ ادب والی بات ہے، بات گناہ کی نہیں ہو رہی، بات ادب کی ہو رہی ہے۔ تو جب عملیات کی دنیا میں آتے ہیں تو اس ادب کی بڑی قیمت لگتی ہے، اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھا کریں۔ سوال نمبر ہے جی 3، السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے سارے بیانات سنے، آپ کا نام کے حساب سے بسم اللہ شریف کا جو عمل ہے، کیا میں اپنے نام اور بسم اللہ شریف کا عمل 90 دن پڑھنا ضروری ہے یا ایک ہی دفعہ 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اس عمل کی 1.25 کروڑ والی زکوٰۃ ادا کروں، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ بھائی اس کے لیے ضروری یہ ہے یا بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ 1.25 لاکھ والی زکوٰۃ جو ہے وہ دیں، 1.25 لاکھ والی زکوٰۃ دیں تاکہ یہ عمل جو ہے آپ کو کرنا آ جائے، آپ کی طبیعت مائل ہو جائے، اس کے جو ابتدائی فیض و برکات ہیں وہ آپ کے روح کے اندر سرایت کر جائے، پھر جب یہ عمل جڑ پکڑ جائے گا تو پھر آپ 1.25 کروڑ کی زکوٰۃ کی نیت کر لیجئے گا۔ جب آپ نے 1.25 کروڑ کی زکوٰۃ دینی ہے تو پھر آپ کو حروف کی زکوٰۃ، کلمات کی زکوٰۃ، آیت کی زکوٰۃ یا علم الاعداد کے حوالے سے جو زکوٰۃیں 5 ہیں وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1.25 کروڑ کے اندر سب کچھ ہی آ جاتا ہے، کیونکہ 1.25 کروڑ جو ہے وہ زکوٰۃ کبیر ہوتی ہے، بلکہ وہ جو 1.25 کروڑ کی جو زکوٰۃ آپ دیں گے وہ کبیر الاکبر ہو جاتی ہے، کبیر الاکبر ہو جاتی ہے، یعنی کبیر سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو باقی زکوٰۃیں ہیں یعنی حروف کے حوالے سے، اعداد کے حوالے سے یا کلمات کے حوالے سے، آیات کے حوالے سے، عددی طاقت کے حوالے سے، پھر یہ غیر مؤثر ہو جاتی، ان کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلی زکوٰۃ آپ دیں گے زکوٰۃ صغیر 1.25 لاکھ کی نیت سے۔ جب وہ عمل مکمل ہو جائے شکرانہ ادا کریں، پھر آپ یہاں ملتان آ سکتے ہیں، میرے پاس آئیں، میں خود آپ کو آگے رہنمائی کر دوں گا، ورنہ بیان میں سارا طریقہ کار بتایا ہوا ہے۔ پھر آپ شکرانہ ادا کر کے آگے 1.25 کروڑ کی نیت کر لیں، اور شرائط کا بہت خیال رکھنا ہے زکوٰۃ کے دوران جو بیان کے اندر بتائی گئی ہیں۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आगे इन्हीं का दूसरा सवाल ये है, अगर मैं 21 दिन का ये अमल कल से शुरू कर लूँ तो जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी वो दिन आ जाए, इस दौरान कोई मसला तो नहीं होगा? ये सारी बात उसके अंदर मैंने तफसील के साथ बताई हुई है, आप बयानात को दोबारा सुने। और हालत नापाकी, वज़ू बगैर वज़ू के अंदर क्या वज़ाइफ पढ़े जा सकते हैं, इसका एक बयान जो है वो अर्श चैनल के ऊपर भी अपलोडेड है, कमली पे भी अपलोडेड है, आरजू पे भी अपलोडेड है, तलाश पे भी अपलोडेड है। चारों चैनल्स के ऊपर एक एक बयान अपलोडेड है, उनको वक्त निकाल के सुन लें। कहीं से कोई नुक्ता, कहीं से कोई नुक्ता आपको मिल जाएगा, ताकि सारे अमल के दौरान, क्योंकि आपका सफ़र बहुत लंबा है, तो आपको इश्काल पैदा ना हो, ताकि मसाइल ना हो, यकसू हो के आप अमल करें। जी आगे है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सवाल नंबर है जी 4। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, अल्लाह पाक आपको और आपकी सारी टीम को सलामत रखे। मैं सुबह शाम 1000 दफ़ा दुरूद रहमत अस्तग़फिरुल्लाह के साथ पढ़ता हूँ। रात को सलात तौबा और 70 बार दुरूद तंजीना पढ़ता हूँ। फिर रात को 2 नफल कुन फ़याकुन, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, सूरह तकासुर, सूरह इखलास पढ़ता हूँ। हर नमाज के बाद 3 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही पढ़ता हूँ। फजर और मगरिब के नमाज में सूरत तौबा की आखिरी आयत पढ़ता हूँ। रात सोने से पहले 100 बार सूरत इखलास पढ़ता हूँ। ये सब कुछ ठीक है या फिर कुछ बंद करना है? क्या हर नमाज में 100 बार या हन्नानु या मन्नानु भी पढ़ सकता हूँ? मेरे लिए भी दुआ फरमा दें। मैं सब शाफिया रूहानी लंगर में भी जमा करवाता हूँ। बाकी सब कुछ आपका ठीक है। मज़ीद जो आपने वज़ाइफ की इजाज़त मांगी है, या हन्नानु या मन्नानु, अब मज़ीद अमल नहीं करना। अब आपने मुकम्मल कोटा अपना कर लिया हुआ है। मज़ीद कोई भी अमल करेंगे, सारे ये अमाल जो है ये रजत की तरफ चल पड़ेंगे। अब बाकी सारा वक्त दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक की तादाद जो है वो बढ़ाएं। मज़ीद अमल की ज़रूरत नहीं है। बाकी दुआओं का एहतमाम करें। जो आपकी हाजात हैं, मसाइल हैं, उनको अल्लाह से दुआ के ज़रिए हल करवाएं। सवाल नंबर है जी 5। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या खिज़री अमल का दम किया और पानी माल मवेशियों के ऊपर हिफाजत के तौर पर छिड़क सकते हैं, और ये पानी माल मवेशियों को भी पिला सकते हैं? क्या खिज़री अमल का दम किया और पानी माल मवेशियों के हाथे में भी छिड़क सकते हैं? प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। मुझे लगता है या तो आपने ज़्यादा पी ली हुई है, या फिर आपने नींद में ये सवाल किया है। भाई, माल मवेशियों के हाथे में छिड़कोगे, वो पाक जगह होती है। आपको क्या हो गया है? सवाल करते हुए आप खुद भी थोड़ा सा ख्याल करें कि मैं क्या पूछने लगा हूँ। माल मवेशियों में वहाँ गोबर है, वहाँ पेशाब है, तो वहाँ कुरान वाला पानी छिड़केंगे? माल मवेशियों को पानी बाल्टी में डाल के वो पानी पिला सकते हैं, मवेशियों के ऊपर नहीं फेंक सकते, उनको नहला नहीं सकते, क्योंकि माल मवेशियों के ऊपर पेशाब होता है, गोबर होता है, उनको पानी पिला सकते हैं। इसी तरह उनके चारा है, चारे के ऊपर छिड़क सकते हैं आप। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि बाल्टी के अंदर पिला दें। जो थोड़ा सा पानी बच जाए वो चारे पे डाल दें, और अगर ज़्यादा बच जाए तो फिर आप दीवार के ऊपर डाल दें। ना तो भाने के अंदर आप छिड़क सकते हैं, और ना ही आप माल जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उन पर ऊपर गोबर पेशाब होता है वो छिड़क सकते हैं। हाँ, उसकी एक सूरत आप निकाल सकते हैं। अगर माल मवेशी जो है वो नहलाए हुए हैं या उनके बदन खुश्क है, जिस तरह गाय होती है तो वो उसका बदन खुश्क है, तो उसके ऊपर आप छींटे हल्के हल्के मार सकते हैं, या शावर के अंदर पानी डाल के मार सकते हैं। एक ये सूरत हो सकती है। और अगर बाने के अंदर पानी छिड़कना है तो वो जगह जो खुश्क हैं, जैसा दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर पानी आप बाने में छिड़क सकते हैं, ताकि नजर बद, जादू, काली नज़र के जो असरात हैं वो जल जाएं। ज़मीन पे पानी नहीं फेंकना, क्योंकि बाने वाली जो जगह होती है वो नापाक होती है। हाँ, ये है बाज़ भानों के अंदर या कंट्रोल शेड्स जो होते हैं उनमें ये होता है कि कुछ एरिया लिविंग एरिया होता है, जहाँ जानवर बांधे होते हैं। कुछ एरिया जो होता है उसमें क्या होता है, स्टॉक होता है, साइलेज पड़ा होता है, तूड़ी पड़ी होती है, ठीक है, घास पड़ा होता है, या और मशीनरी पड़ी होती है, या मुलाजमों के कमरे होते हैं, या खल बनौला रखी होती है, तो वो जगह तो पेशाब वाली नहीं होती, वहाँ आप छिड़क सकते हैं। ठीक है, वहाँ छिड़क सकते हैं। तो अगर जानवर बीमार रहें तो सबसे बेहतर है कि उनको पानी पिलाएं। और अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा आपकी तसल्ली करनी भी है तो उनके चेहरे पे, जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा जो है उस पर आप छींटे भी मार दी। जानवर को बुखार हो जाता है, जानवर बीमार हो जाते हैं, ख़ासतौर पे नज़र लग जाती है, तो एहतियात के साथ आप कर सकते हैं। बाने में जहाँ जानवर बांधते हैं वहाँ नहीं छिड़कना, ये कुरान है।
جی اگلا ہے سوال نمبر 6۔ السلام علیکم مرشد کریم، اللہ کے فضل سے آپ کے بتائے ہوئے اعمال سے دنیا میں موجود لاکھوں لوگ نفع اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ مرشد کریم، میں اور مجھ جیسے ہزاروں ہندوستانی ہیں جو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ دونوں ممالک میں بہت زیادہ انکوائری ہوتی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہوئے بھی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش نہیں کر پا رہے۔ مرشد کریم، آپ کا ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے تفصیل سے بتا دیں کہ ہندوستان سے جو لوگ شافیہ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں وہ لوگ خدمت شیخ کے لیے کس طرح ہدیہ کر سکتے ہیں تاکہ کسی انکوائری کا مسئلہ نہ ہو پلیز۔ مرشد کریم، میرا آپ کی خدمت میں ایک مشورہ ہے کہ انڈیا میں ہی کسی بندے کو منتخب کر دیں تاکہ ہم لوگ یہ ہدیہ آپ کی بارگاہ تک پیش کر سکیں، پلیز رہنمائی فرما دیں۔ مواحد شاہد افریدی۔ دیکھیں، ایسے ہیں ہمارے بہت سے لوگ الحمدللہ، جو شافیہ سوشل میڈیا ہے اس کا 26% سے زیادہ حصہ جو ہے الحمدللہ وہ انڈیا میں صرف دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو بہت زیادہ لوگ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سوال آئے دن واٹس ایپ پہ بھی آتا ہے، تلاش چینل کی کمیونٹی پہ بھی آتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کوئی خدمت خانقاہ کی خدمت شیخ کے طور پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ کریں کہ میں خدمت بھیجنا چاہتا ہوں، تو یہاں سے پھر وہ ہم آپ کو کسی اور کنٹری کا، کسی اور ملک کا جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ آپ اس ملک میں وہ رقم ٹرانسفر کریں گے تو وہ ہمیں پہنچ جائے گی، یعنی خانقاہ کو مجھے پہنچ جائے گی۔ سوال نمبر ہے جی 7۔ السلام علیکم حضرت صاحب، کیا عملیات کی دنیا سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ لالا نا مینوں دس پہلا، مجھے تو سوال پڑھ کے خود نیند آنا شروع ہو گئی ہے۔ مجھے بتاؤ، عملیات سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو جلدی رہنمائی کر دیں پلیز، غلطی سے اس راہ پر آ گیا ہوں اور بہت پھنس گیا ہوں، عملیات سے نکلنے کا رستہ بتائیں، جزاک اللہ خیر۔ میرا جی راضی ہو جائے گا، سینے ٹھنڈ پہ جائے گی کہ اگر آپ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ عملیات میں نکلنا کیسے ہے، کسی طرح لوگوں کو آپ کی تکلیف سمجھ آ جائے کہ عملیات میں جو بندہ ایک بار آ جاتا ہے وہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ یہی بات ہم نے امت کو سمجھائی ہے کہ اس کنویں میں آنے کا رستہ ہے، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو نکالیں گے بھی۔ آپ وہ تمام اعمال جو آپ کر رہے ہیں ان کا آپ تفصیل کے ساتھ لکھ کر بھیجو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کیا کیا کر رہے ہو، تو وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ ان کو کس طرح بند کرنا ہے۔ تو ایک تو وہ طریقہ کار ہوتا ہے، بند کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ساتھ آپ جو 5 اعمال میں امت کو بتاتا ہوں وہ آج ابھی اور اسی وقت سے شروع کر دو، تاکہ جب آپ کے تمام اعمال میں بند کراؤں تو جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں اس کی تاثیر آ چکی ہو، وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دم وظائف بند کرتے ہیں تو پہلے اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، وظائف بند کرنے کے بعد نقصان زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر عوام پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اچھا علاج ہو رہا ہے، اتنا نقصان تو پہلے نہیں تھا، وہ میں نے بلکہ پڑھ رہا تھا تو اتنا نقصان نہیں تھا، اب زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ جو عمل میں نے پڑھنے کے لیے بتایا ابھی اس کی تاثیر نہیں آئی، اس کو ایک وقت لگے گا، تو اس لیے آپ پوری تفصیل لکھ کر واٹس ایپ کریں یا تلاش چینل کی کمیونٹی پہ، بلکہ تلاش چینل کی کمیونٹی پہ جو ہے پیسٹ کریں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، اس میں سارا دیکھ کر آپ کو اسی ویلاگ کے اندر جواب دے دوں گا کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے اور کیسے چھوڑنا ہے۔ لیکن ابھی اور اسی وقت سے آپ 5 اعمال، یعنی ہر نماز کے بعد خضری عمل، سارا دن کملی والے پہ درود پاک اور ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانا اور کھانا، یہ 5 اعمال شروع کر دیں تاکہ جب اگلا مرحلہ آئے تو اس وقت تک ہمارے عمل کی تاثیر آ چکی ہو، تاکہ جب ہم اعمال بند کریں تو صدقہ دیتے جائیں گے، جو میں طریقہ بتاؤں گا ویسے آپ چلتے جائیں گے، تاکہ مزید اثر بد نہ آئے۔ جو آ چکا ہے وہ تو آ چکا ہے، لیکن مزید ہمارا نقصان نہ ہو۔ آگے ہے جی سوال نمبر 8۔ السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کا بتایا ہوا سورۃ مزمل کا عمل راہ سلوک میں ترقی کے لیے مکمل شرائط کی پابندی کے ساتھ 3 دن 111 دفعہ روزانہ کیا ہے، اب روزانہ 11 بار اس کی تکرار کر رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ میری اس حوالے سے مکمل رہنمائی فرما دیں، اس عمل کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، کیا میں سورۃ مزمل کا نقش لکھ کر پہن سکتا ہوں؟ ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ نے ایک ویڈیو میں فرمایا تھا کہ یہ سب اعمال تالے ہیں، اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، چابی کے بغیر تالا
कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल ठीक है। क्या वो लोग जो पहले किसी सूरत का अमल कर चुके हैं वो भी बिस्मिल्लाह का अमल करें या नहीं? ज़रूर करें। राह सलूक में परवाज़ के लिए सूरह मुज़म्मिल को कैसे इस्तेमाल करना है? क्या 11 मरतबा रोज़ाना तकरार काफ़ी है? इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फरमा दें। मुझे आपकी ख़ास निगाह की ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों में कामयाबी से सरफराज फरमाए। मुझे अपनी बैयत में भी कबूल फरमा लें। जी आपको कबूल कर लिया। अनीस अहमद हैं रावलपिंडी से। देखिए, नक्श आपको पहनने की सूरह मुज़म्मिल की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि माशाल्लाह आप उसके अदना दर्जे के आमिल बन गए, क्योंकि आपने 3 दिन वाला अमल कर लिया है। अब आप 11 मरतबा जब आप रोज़ाना पढ़ लेते हैं तो आपको किसी नक्श की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपकी वो तासीर जो है आ भी रही है और मज़ीद आती भी रहेगी। पानी पे दम करके पी लिया करें, बाकी अपने हाथों पे फूंक मार के बदनी हसार भी सूरह मुज़म्मिल का किया करें और साथ रूहानी हसार भी किया करें। आगे आपने पूछा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप हैं 3 दिन की रियाजत वाले। जो ही आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ के किसी पे दम करेंगे, अगर वो शदीद जादू का मरीज हुआ तो आपका अमल सल्ब हो जाएगा और आपके ऊपर रज्जत भी पड़ सकती है। आप सूरत मुज़म्मिल की रज्जत में आ जाएंगे या उसका जादू आपके ऊपर पड़ेगा तो आप जादू के नीचे दब जाएंगे। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि सूरह मुज़म्मिल से अपनी ज़ात को नफ़ा पहुंचा सकते हैं। आपका अल्लाह कारोबार, सेहत, मामलात को बेहतर करेगा। और या आप इतना कर सकते हैं कि जो सूरह मुज़म्मिल से दम किया हुआ पानी है वो अपने घर वालों को पिला सकते हैं। कोई बीमार है उसको दम भी आप कर सकते हैं अपने घर के अंदर। और अपने घर में भी अगर कोई जादू का मरीज़ है और आपको इसका इल्म है तो फिर भी आप ये काम अभी नहीं कर सकते। इसी तरह आपने अगली बात पूछी है कि जी कोई और अमल हमने किया हुआ है। मैंने खुल के बिस्मिल्लाह शरीफ के बयानात में बताया है कि अगर मुर्शद कामिल हो और मुर्शद वाकई ही जो है मकाम वलायत पे पहुंचाने का अहल हो, आमिल कामिल हो, तो वो अपने किसी बच्चे को अपनी मुरीदी में लेता है, शागिर्दी में लेता है, तो वो पहला अमल ही करवाएगा दुरूद इब्राहीम का और दूसरा अमल करवाएगा बिस्मिल्लाह शरीफ का, फिर आगे जो भी करना है। तो अब क्योंकि ये सोशल मीडिया है, कोई बयान पहले है और कोई बयान आगे है, तो अल्लाह वालों अब तो आधा तितर आधा बटेर ऑनलाइन तो फिर ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब आपने कर लिया या जिन लोगों ने ये अमाल कर लिए हुए हैं उन सब को मैं कहूँगा कि दुरूद इब्राहीम का एक चिल्ला जो है वो ज़रूर करें या उसकी ज़कात सवाला की ज़रूर दें। इस तरह आप बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल भी ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी आप सूरत के आमिल हैं, चाहे सूरत इखलास के भी हैं तो बिस्मिल्लाह तो उसके साथ भी है, बिस्मिल्लाह तो उसके साथ भी है। तो बिस्मिल्लाह जो है का अमल जो है उन बयानात के अंदर मैंने तफसील के साथ बताया था कि वो रज्जत का इलाज भी है और रज्जत से बचाता भी है। तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल कर सकते हैं। बाकी सूरह मुज़म्मिल जो है वो 11 दफ़ा इसको रोज़ाना पढ़ते रहें। जब आप दूसरे अमाल कर लेंगे फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप सूरह मुज़म्मिल को मज़ीद तासीर के लिए कैसे पढ़ना है। तो फिर एक चिल्ला जो बाद में आप सूरह मुज़म्मिल का कर लीजिएगा। और अगर आपकी तसल्ली हो जाए बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ही तो फिर सूरह मुज़म्मिल पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम ही फिर आप बिस्मिल्लाह से निकाल लें। ये फ़ैसला आपने करना है। तो मेरी राय यही है कि आप बिस्मिल्लाह तक अपने आप को महदूद रखें। क्यों आप हमारे से नफ़ा उठा रहे हैं एक फासले पे, तो ज़रा भी रहनुमाई के अंदर कमी कोताही हो गई तो आपको लेने के देने भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बिस्मिल्लाह का अमल करेंगे तो वो महफूज है, उसके अंदर कोई ख़तरा नहीं है। सवाल नंबर है जी 9। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम मारिया है, मैं 8वीं क्लास में थी तब मैंने बाबा की रोज़ी के लिए वजीफ़ा किया था। ये बीमारी इंडिया में भी फैली हुई है? 8वीं क्लास में थी तो मैंने बाबा की रोज़ी के लिए वजीफ़ा किया था। ये वजीफ़ा मेरे एक अरबी उस्ताद ने दिया था। इस्तग़फ़ार और कुरान की एक आयत थी। ये आयत 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ने के बाद बाबा की नौकरी के लिए मैंने दुआ की। उससे नौकरी तो नहीं लगी मगर मेरी शादी हो गई। क्या बात है भाई, ये लगता है नीयत जी फतूर सी है, जमदिया ही नीयत जी फतूर सी। 8वीं क्लास ही कम पा देता है। यानी 8वीं क्लास तो 8 और 5 13, यानी 13 साल में वजीफा किया प्यो दी नौकरी वास्ते ते अपना बंदा फड़िया तो सलाम अलैकुम निकल गए हैं। माशाल्लाह, नौकरी तो नहीं लगी मगर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद फिर वजीफा मुझसे छूट गया। जाहिर बात है शोहर को पकड़ कर रख दी या वजीफे पकड़ कर रख दी, 2 कामों में एक काम ही होना था। फिर साल के बाद शोहर को पकड़ दी या बच्चे को पकड़ दी या वजीफे को पकड़ दी, किस किस को पकड़ दी आप?
وہ دیکھیں نا موٹر سائیکل پہ خواتین جا رہی ہوتی ہیں, ان بیچاری نے بچہ بھی پکڑا ہوتا ہے, ادھر 2 شاپر بھی پکڑے ہوتے ہیں, یہاں بچے کا فیڈر بھی پکڑا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں عجیب بیچاری بن کر بیٹھی ہوتی ہیں. تو شادی تو بھائی اسی کا نام ہے کہ بندے اچھے پہلے بندے کی مت ماری جاتی ہے. اچھا جی, شادی کے بعد وظیفہ مجھ سے چھوٹ گیا, میں نے پوچھنا تھا کہ کیا اس سے رجعت تو نہیں ہوتی؟ اچھا بتاتا ہوں ابھی. اور یہ بھی پوچھنا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10, سورہ نمل کی آیت نمبر 61, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 دعا کی قبولیت کے لیے پڑھنا کیسا ہے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 81 کو 313 دفعہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سب اعمال جمالی ہیں؟ اور اٹکے ہوئے کاموں کے لیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیا اس سے رجعت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اٹکے ہوئے کام کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ میں آپ کی ساری ویڈیو سنتی ہوں, نہیں آپ ساری ویڈیو دیکھتی ہو, سنتی نہیں ہو. خضری عمل پڑھتی ہوں, دروشی پڑھتی ہوں, اور استغفار بھی پڑھتی ہوں. اگر آپ نے میری بیانات سنے ہوتے تو جو بندہ خضری عمل پڑھے, دروشی پڑھے, استغفار پڑھے, تو اگر اس کے ان اعمال سے کام نہیں ہوئے تو اس کے ہونے بھی نہیں ہیں, اس کے ہونے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرا جواب درد چینل کی ویڈیو میں ضرور دیجیے گا. آپ نے مجھے دعائیں دی ہیں, میں بھی آپ کو دعائیں دیتا ہوں. اللہ آپ کو آباد رکھے اور اللہ آپ کو رتی عقل کی بھی عطا کرے. اور بہت سی مائیں بہنیں سننے والے ہیں کہ جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ والو, یہ اتنے اعمال جو یہ پوچھ رہی ہے, تیرا پوچھنا کیا بندہ, تو نے عمل بننا ہے. آپ اور ہو تو بچوں والی ہو, چھوٹی عمر ہے, جو 5 اعمال آپ کو بتائے ہیں جو آپ کر رہی ہو, میں خضری عمل بھی کر رہی ہوں, درود پاک بھی پڑھ رہی ہوں, استغفار بھی کر رہی ہوں, اپنی تمام پریشانیوں کی نیت کر کے اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ سونا جو آسانیاں فرما دے گا. پھر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو اپنے گھر میں درود پاک کی محفل کروایا کرو. ہفتے میں سارے لوگوں کو میں کہتا ہوں, سننے والوں کو بھی, یہاں بھی جو لوگ آتے ہیں, کہ ہفتے میں ایک بار اجتماعی محفل درود کی اپنے گھر میں ضرور کروایا کریں. اللہ اس اجتماعی عمل سے بہت آسانیاں فرماتا ہے. انفرادی درود پاک پڑھنے کے اپنے نفع ہیں, اجتماعی کے اپنے نفع ہیں. انفرادی تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں, تو 1 2 4 5 لوگ اپنے آس پاس کے رشتہ دار ہمسائے اکٹھے کر کے ہفتے میں کوئی بھی دن رکھ کے چھوٹی سی محفل درود کی کروایا کریں, اور جو پریشانیاں ان کا ذہن میں رکھا کریں. اللہ سونا آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا. بیٹے آپ نے اور کوئی وظیفہ نہیں کرنا. اللہ آپ کو میرے بیانات سننے کی توفیق عطا فرمائے, دیکھنے کی نہیں, سننے کی, اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا ہے جی سوال نمبر 10. السلام علیکم حضرت صاحب, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم اکثر درود پاک کاؤنٹر تسبیح پہ پڑھتے ہیں, جب تسبیح خراب ہو جاتی ہے تو اسے پھینکتے ہوئے عجیب لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں, اس کاؤنٹر تسبیح کو کیسے ڈسپوز کروں؟ میں نے ایک باکس میں تمام خراب کاؤنٹر رکھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں, عملیات کی دنیا کے اندر میں کسی وقت انشاءاللہ آسانی ہوئی تو بیان کروں گا کہ لکڑ کی تسبیح استعمال کرنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا. اس وقت تک آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. ہو سکتا ہے رمضان مبارک میں ہی کسی وقت میں جواب جو ہے وہ آپ کا دے دوں گا, کسی ویڈیو میں, کسی بیان میں, آپ کو کسی بھی چینل پہ شاف یا سوشل میڈیا پہ مل جائے گا, کیونکہ اس کی تفصیل ہے. تو وی لاگ کے اندر اگر میں بتاؤں گا تو لوگوں کا نفع بھی کم ہوتا ہے, کیونکہ درد چینل کے اوپر لوگوں کی تعداد تھوڑی ہے, اور دوسرا یہ کہ وی لاگ پھر لمبا ہو جائے گا. فی الحال جو آپ کر رہے ہیں, آپ ٹھیک کر رہے ہیں, آگے پھر میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیسے کرنا ہے. کافی سارے لوگوں کا اور بھی بھلا ہو جائے گا, کیونکہ آنے والے دور میں یہ مسائل زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ اب لوگ جو ہے وہ لکڑ کی تسبیح جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے. اس طرح لوگ عقیق کی تسبیح ہے, شیشے کی تسبیح, اس طرح چائنا کی تسبیحیں ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. اور زیادہ تر جو تسبیحاں گھروں میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ پلاسٹک کی. ٹھیک ہے, عام جو لوگ دے لیتے. اب دیکھیں, اب میرے ہاتھ میں جو تسبیح ہے یہ لکڑ کی ہے. کیا ہے؟ لکڑ کی ہے. اور اس کے اندر جو دھاگا بھی ہے وہ بھی کیا ہے؟ سوتی دھاگا ہے, یعنی دھاگا جو پانی جذب کر سکتا ہے. ورنہ تسبیحوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکریلک جو ہے ڈوری ڈالی ہوتی ہے. تو یہ تسبیح بھی لکڑ کی ہے, سارے کے سارے دانے اور اس کا مینار وغیرہ بھی, اور اس کے اندر جو دھاگا بھی ہے وہ بھی کیا ہے؟ کاٹن کا ہے, تاکہ وہ جذب جو وہ کر سکے. تو میں کیوں لکڑ کی استعمال کرتا ہوں, اور تسبیح کے ساتھ خوشبو کا کیا تعلق ہے, میں نے بتایا کہ یہ روحانیت کے اندر بہت بڑا راز ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. فی الحال آپ جس طرح سنبھال رہے ہیں, احتیاط کر رہے ہیں, ویسے آپ کرتے رہیں. اللہ سونا آپ کو اس ادب کرنے کا اجر عطا فرمائے گا. سوال نمبر ہے جی 11 اور آخری. السلام علیکم حضرت صاحب, میں نے بسم اللہ کی زکوٰۃ دینی ہے, آپ سے اجازت بھی لینی ہے. بھائی میں نے اجازت دے دی ہوئی ہے, آپ نے میرے سے دوبارہ اجازت لے کے کیا کرنی ہے؟ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ ایزی پیسہ کے ذریعے 2 لاکھ روپیہ بھیج دو, پھر آپ بھی کہو گے حضرت صاحب پیسے مانگنے شروع ہو گئے.
جان بوجھ کے آپ لوگوں کو رستے دکھاتے ہو. جب ہم نے اجازت دے دی ہے تو پھر آپ نے دوبارہ اجازت کیا لینی ہے؟ جب اجازت ایک دفعہ دے دی تو دوبارہ اجازت لو گے تو 2 لاکھ لوں گا تو اجازت دوں گا پھر. پر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. ہاں دیکھیں نا آگے پہلے بات بنا لی. بڑے تیز لوگ ہیں. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں. السلام علیکم. سوال نمبر ہے جی 11. السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے بسم اللہ کی زکوٰۃ دینی ہے، آپ سے اجازت بھی لینی ہے، درود پاک پڑھتی ہوں، پر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے. میرے پاس موبائل نہیں تھا. شعبان میں شادی کے لیے درود تنجینہ والا عمل میں نے جلدی پڑھ لیا. جب میں نے وہ عمل دیکھا اسی وقت پڑھا. آج جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی اور عمل نہیں کرنا، تو اب میں کیا کروں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں. تو آپ سے وہ غلطی ہوگی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے بسم اللہ والا عمل بھی کرنا ہے. آپ کی تو مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں سوال کی آئی ہے کہ جب آپ کو غلطی کا احساس بھی ہو گیا کہ بھائی اس عمل کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا، تو پھر آپ اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ اور اگر اس کے ساتھ کوئی عمل کر چکی ہیں تو بس صلاۃ و توبہ کے 2 نفل پڑھ لیں، صدقہ دے دیں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ جو میں نے عمل غلطی کے ساتھ شرائط کے بغیر کر لیا، اس کے اثر بد کے، اس کے رجت کے مجھے محفوظ فرما. تو اس لیے آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمام حضرات جو 5 اعمال کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھ رہے ہیں، سارا دن درود پاک پڑھ رہے ہیں، استغفار کی ایک تسبیح کر رہے ہیں، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ درود تنجینہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ نے پیشہ ور بننا ہے، لوگوں کو دم کرنا ہے، تویز دھاگا کرنا ہے، کوئی خانقاہ چلانی ہے، تو پھر تو آپ بسم اللہ کی زکوٰۃ دیں. اور اگر آپ کہتی ہیں میں نے ثواب کے لیے پڑھنی، تو کیا درود پاک پڑھنا ثواب نہیں؟ خضری عمل پڑھنا ثواب نہیں ہے؟ نوافل پڑھنا ثواب نہیں ہے؟ استغفار کرنا ثواب نہیں ہے؟ رزق حلال کمانا ثواب نہیں ہے؟ آنکھوں کی حفاظت کرنا ثواب نہیں ہے؟ پھر آپ بچی ہیں، گھر میں اپنے خاندان کو سنبھالنا، میاں کی خدمت کرنا، ماں باپ کو سنبھالنا ثواب نہیں ہے؟ گھر میں جھاڑو دینا، گھر کے کام کرنا، یہ ثواب نہیں ہے؟ ثواب صرف وظیفہ میں ہی رہ گیا ہوا ہے. ہماری قوم کی ماشاءاللہ مت ماری گئی ہوئی ہے. اس لیے میں نے دعا دی کہ اللہ مجھے بھی آپ کو، جہاں اللہ نے ایمان دیا، اللہ وہاں میں رتی رتی عقل کی بھی جو ہے وہ عطا فرمائے کہ ہمارے پاس ایمان تو ہے، عقل نہیں ہے. ہم مرچیں کھانے والے لوگ ہیں، جذباتی. بیان سنا فوراً بس یہ بڑا شروع کر دیا. بار بار سمجھاتا ہوں بھائی میرا بیان ہے، کسی کا بیان ہے، کوئی رسالہ ہے، کتاب ہے، کوئی عمل کرنا ہے، پہلے تحقیق کرو، پہلے مطمئن ہو، پہلے شرائط کو سمجھو. چینل سبسکرائب کیا ہے تو وقت نکال کے سارا ایک ایک بیان سنو. پہلے پرکھو کہ یہ بندہ 1 نمبر ہے بولنے والا، 2 نمبر ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ کہاں کا ہے، کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، کہیں یہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ تو نہیں ڈال دے گا، یا میں یہ عمل کروں یا میں عمل کروں گی، میرے اس کو کیا نفع ہوں گے، کیا نقصان ہوں گے. حالانکہ اگر ہمارا یہ مزاج گورے والا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. آج یہ لونڈے لپاڑے، ٹھیک ہے، جو یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، خدا کی قسم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، جن کی شکلیں دیکھنے کو دل نہیں کرتا، ان کے اعمال پتہ نہیں ان کے دیکھنے کو اور کرنے کو کیسے دل کرتا. جن کی شکلیں دیکھ کے الٹیاں آتی ہیں، اللہ کی مخلوق، اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ جن کی شکلوں کے اوپر اللہ کی اتنی لعنت برسی ہوئی ہے، اتنی پھٹکار ہے، تو ان کے اندر کیا حال ہوگا. اور وہ وظائف دے رہے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہیں، چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں، خواتین یونیورسٹیوں میں جا کے وظائف دے رہے ہیں، بچے لوگ لے کے کر رہے ہیں، ان کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں. انہیں نہیں معلوم ان کے عقائد کیا ہیں، یہ اہل سنت بھی ہیں، یہ کون ہیں کون نہیں ہیں، یہ کہاں سے پڑھے ہیں، یہ کس سلسلے کے ہیں، یہ صاحب نسبت ہیں، صاحب اجازت ہیں، خلیفہ مجاز ہیں، کون سا ان کا نظام ہے، کچھ پتہ نہیں. بس او فلانے نے اے کیا سی تو فلانے نے اے کیا سی، تو فلانا کہہ کے ادھر نکل گیا تو پھنس گیا. تو پھر آپ نے اسی طرح کہنا ہے کہ میں عملیات کی دنیا میں آ گیا ہوں، پھنس گیا ہوں، کہ پھنس سے وہ نکالنے کا کوئی رستہ ہے. تو پھر انہوں نے فون ہی نہیں اٹھانا، نہ چینل ملنا ہے، نہ کتاب آپ کو ملنی. تو اللہ بولو اپنا مزاج بدلو. دنیا کے ہر معاملے میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے تحقیق کیا کرو، کوئی تحقیق کیا کرو. کوئی کتاب ہے، کوئی رسالہ ہے، کوئی دنیا کی چیز خریدنی ہے تو پہلے تحقیق کیا کرو کہ بھائی میں نے یہ خریدنی ہے، میں نے لینی، اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں کہ ایک بندہ بول رہا ہے، میں ہی ہوں مثلا، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں ہی ہوں، تو میرے بارے میں تحقیق کیا ہوگی کہ آپ ہمارے چینل پہ میرے بیان نہ سنیں. آپ پہلے مطمئن ہوں، میرے عقائد کا آپ کو پتہ چلے، میں کون ہوں، راستوں کو عقیدہ ہوں، بد عقیدہ ہوں، کیا ہوں، یا میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، آپ کا اس میں بلا ہے نہیں ہے. جب ساری بات سمجھ آ جائے گی، پھر اگر کوئی عمل کرنا ہے اس عمل سے متعلقہ تمام بیان سنیں. مثال کے طور پہ بسم اللہ شریف کا عمل کرنا ہے تو 16 بیانات بسم اللہ شریف کی ہے، وہ ڈھونڈو، وہ سنو، ساری باتیں بسم اللہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہوں.
تاکہ جب آپ کام کر رہے ہوں، اپنے پوائنٹس لکھے ہوئے ہوں، آپ کا ہمارے سے رابطہ نہیں بھی ہو رہا، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہ سوشل میڈیا ہے، آپ میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے کہ پوچھتے جائیں گے اور چلتے جائیں گے، پوچھتے جائیں گے اور چلتے جائیں گے۔ تو اب آپ نے ایک عمل شروع کر لیا، درمیان میں سوال پیدا ہو گیا، اشکال پیدا ہو گیا یا غلطی ہو گئی، اب میرا آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا، آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے تو اللہ والوں روکتا ہوں کہ رسالہ کتاب چینلز ہے، ان سے احتیاط کرو۔ اب ہم شرائط کے ساتھ بھی بتاتے ہیں، اس کے باوجود عوام جو ہے وہ شرائط کو لفٹ نہیں کرواتی، بس جو بیان ہاتھ آ گیا باقی نہیں سننا، وہ بھی جو سننا ہے سکپ کر کر کے سننا ہے، موٹا موٹا کر کے سننا ہے۔ اور اچھا مزے کی بات ایک اور آ گئی، بیان بلا کس طرح کا سننا ہے؟ حضرت صاحب آج آپ نے کپڑے بڑے زبردست پہنے ہوئے تھے، آپ میچنگ بڑی اچھی کرتے ہیں، آپ نے اوپر جو شال لی ہوئی تھی نا بڑی زبردست تھی، اے بیان سنیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے آج بار بار کہا ہے نا کہ تسی بیان نہیں سن دے، تسی بیان ویندے ہو، تو خدا کا واسطہ بیان سنا کرو، بیان کو سمجھا کرو، بیان سمجھ آئے گا، بے شک وہ آپ کے کام کا نہیں ہے، وہ عمل آپ نے نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کا میں ایک عمل بتاتا ہوں، اب آپ نے وہ نہیں کرنا، لیکن آپ نے سارا توجہ کے ساتھ سنا ہوا ہے، کل آپ کسی کو بتاؤ گے، کسی کی رہنمائی کرو گے تو وہ صحیح الفاظ کے اندر رہنمائی ہوگی، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے بیان دیکھا نہیں کرو، بیان کو توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ یہ تھے آج کے تمام سوالات۔ اللہ سنا سب کی جو ہے وہ جھولیوں کو بھر دے، جو دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں ان کو اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور جو پیار بری محبت بری دعائیں ہمارے لیے کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی ہمارے التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے، جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔